अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम उर्दू शायरी की मशहूर सनफ़ मरसिहा के बारे में मुताला करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मरसिहा की तारीफ़ व तारीख़। मरसिहा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायनी किसी मरने वाले की तारीफ़ व तौसीफ़ करके उस पर गम का इजहार किया जाना है। उर्दू में बेशतर मरसे है यानी ज़्यादातर मरसे हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और शहदाए करबला पर लिखे गए हैं। इस्लामी तारीख़ में करबला का वाक़या एक बड़ा सानहा है। सानहा मतलब दर्दनाक वाक़या या सदमा पहुँचाने वाला वाक़या है, जिसमें पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और उनके रफ़्क़ा से मतलब है रफ़ीक़ों की जमा, रफ़ीक की जमा। रफ़ीक यानी होता है दोस्त, यानी उनके साथी, उनके दोस्त की शहादत का दर्द अंगेज और पुरआशूब वाक़या पेश आया। यहाँ दर्द अंगेज यानी दर्द भरा हुआ, पुरआशूब से मतलब फसाद से भरा पड़ा वाक़या पेश आया। इसी दर्दनाक और अलमनाक मतलब भी होता है गम से भरा हुआ वाक़या को मरसिहा की शक्ल में पेश किया जाता है। उर्दू में मरसिहा का आगाज़ दक्किन से हुआ। दक्किन मतलब साउथ इंडिया से हुआ। डॉक्टर रशीद मौसवी ने बुरहानुद्दीन जानम को पहला मरसियागो करार दिया है। कुली कुतुब शाह जो उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर हैं और जिसके दीवान में 5 मरसिहे शामिल हैं। बाज़ मौरख़ीन ने यानी तारीख़ लिखने वालों ने या इतिहासकारों ने कुली कुतुब शाह को ही पहला मरसिहा को तस्लीम किया है यानी माना है। तारीख़ के एतबार से सबसे पहले मरसिहे अरब में दौरे जाहिलियत में लिखे गए, यानी जाहिलियत के दौर में लिखे गए, उस ज़माने में लिखे गए। उसके बाद ईरान में मरसिया गोई को फ़रोग़ मिला मतलब रौनक मिली, जहाँ मुहतशम काशी और मुल्ला मुक़ब्बल ने इसी रिवायत को आगे बढ़ाया। उर्दू में मरसिहा के नक्श की जमा है जिसका मतलब होता है निशानात, यानी मरसिहे के निशानात ज़बान की इब्तिदा से ही मिलते हैं। दक्किन में आदिल शाही, कुतुब शाही और निज़ाम शाही हुकूमतों के दौर में मरसिहा गोई का खूब रिवाज था। दक्किन के कमोबेश हर छोटे बड़े शायर ने सानहा करबला पर अपने जज्बात का इजहार किया। तो सानहा करबला से मतलब है करबला का जो सदमा पहुंचाने वाला वाक़या है उस पर अपना इजहार ख़याल किया है। शुमाली हिंद में फ़ज़ली ने उर्दू नस्र की पहली तसनीफ़ करबल कथा में भी वाक़यात करबला पर पेश किया है। शुमाली हिंद में मोहम्मद शाह के अहद मतलब ज़माने में जो मरसिहे लिखे गए उनमें मिस्कीन, हज़ीन और गमगीन वगैरह के नाम काबिले ज़िक्र हैं। दहली में मीर और सौदा ने अपनी उम्र के आखिरी दौर में लखनऊ आकर बड़े जोश और अक़ीदत से लबरेज़ मरसिहे कहे। लबरेज़ मतलब भरे हुए
مرثیے کہے۔ سودا نے کل 72 مرثیے لکھے ہیں۔ انہوں نے مرثیے میں سب سے پہلے مسدس حیت فارم استعمال کی، یعنی مسدس کی بناوٹ میں انہوں نے، حیت سے مطلب ہے بناوٹ میں، انہوں نے فارمز میں انہوں نے مرثیے لکھے، یعنی اس بناوٹ کا انہوں نے استعمال کیا جو بعد میں مرثیوں کے لیے مخصوص ہو گئی۔ میر نے بھی اپنے مرثیوں میں شہادت کے پہلو کو بخوبی پیش کیا ہے۔ شہادت مطلب شہید ہونے کے پہلو کو بخوبی پیش کیا ہے۔ شمالی ہند میں میر اور سودا کے بعد تقریباً ہر شاعر نے مرثیے کہے ہیں۔ لکھنؤ میں میر حسن، میر امان، درخشاں، صبر وغیرہ نے بھی اردو مرثیے کی روایت کو آگے بڑھایا۔ یہاں قابل ذکر ترقی میر ضمیر کے ہاتھوں ہوئی۔ ضمیر نے نہ صرف واقعات کربلا کو شاعرانہ استدلال کے ساتھ پیش کیا، استدلال سے مطلب ہے دلیل یا ترک کے ساتھ پیش کیا، بلکہ اس میں فنی لوازمات، فنی مطلب کلا، اس کی شاعری مرثیے کی کلا سے ریلیٹڈ لوازمات مطلب لازم چیزیں، یعنی اجزائے ترکیبی، یعنی اس کے جو ہے سسٹمیٹک جو پارٹ ہوتے ہیں بھی متعین کیے، یعنی ان کو طے کیے، جو بعد میں اردو مرثیہ نگاری میں لازمی قرار دیے گئے، جو بعد میں آگے چل کر اردو مرثیہ نگاری میں لازمی ہو گئے، یعنی ضروری ہو گئے یا ضروری مانے گئے۔ اسی دور کے نامور اور مقبول شعراء میں خلیق اور فصیح بھی تھے، جنہوں نے اردو مرثیے میں اضافہ کیا، یعنی بڑھوتری کی۔ ضمیر، خلیق، فصیح کا عہد مطلب زمانہ لکھنؤ کا عروج تو نہیں کہا جا سکتا، عروج مطلب پیک پوائنٹ یا چرموتکرش تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن مرثیہ نگاری کی سب سے تابناک دور کی ہمواری کا دور کہا جا سکتا ہے، یعنی مرثیہ نگاری یا مرثیہ لکھنے کی سب سے تابناک مطلب روشن دور کی ہمواری یعنی برابری کا دور اسے کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ زمانہ لکھنؤ میں نوابوں کا زمانہ تھا جو فرقہ امامیہ یعنی شیعہ کے پیرو تھے، یعنی ان کو ماننے والے تھے، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا سے بے حد محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ اس لیے عقیدت کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ، وشواس، یقین، تو اس لیے مرثیہ نگاروں کو درباری سرپرستی بھی حاصل ہوئی۔ لکھنؤ میں اردو مرثیہ نگاری کا ایک اہم دور میر انیس اور مرزا دبیر سے شروع ہوا، جسے اردو مرثیہ کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس وقت مرثیہ کی ترقی یافتہ شکل ان کے سامنے تھی، لیکن دونوں شعراء نے جوش و عقیدت کے والہانہ پن یعنی عاشقی کے ساتھ خیالات کی جدت یعنی نیاپن اور زور بیان یعنی بیان کے زور سے، فصاحت و بلاغت، فصاحت مطلب کہتے ہیں خوش بیانی، اور بلاغت مطلب کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کہنا، نادر تشبیہات یعنی مطلب ایسی تشبیہات جن کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثال تشبیہات، تشبیہات سے مطلب ہے اپما
یا کسی چیز کو کسی چیز سے کمپیئر کرنا، تلنا کرنا۔ استعارات اور چست الفاظ، محاوروں کے ساتھ جذبات نگاری، جذبات مطلب ایموشنز کو لکھنے والا کام، واقعہ نگاری اور مناظر فطرت یعنی قدرت کے مناظر مطلب درشیہ کے اعلیٰ نمونے پیش کر اردو مرثیہ کو بام عروج عطا کیا۔ بام عروج سے مطلب ہے یعنی عروج کا بام یعنی عروج کا مقام عطا کیا، یعنی پیک پوائنٹ عطا کیا۔ انیس اور دبیر کے بعد پیارے صاحب رشید کا نام آتا ہے، جنہوں نے مرثیہ میں ساقی نامہ اور بہاریہ کلام پیش کیا۔ شاد نے تصوف والحیات کے مضامین باندھے۔ اس کے علاوہ مونس، گدا، افسردہ، حیدری، سکندر، نفیس، وحید، اوز، جھنو لال اور دلگیر فصیح وغیرہ نے بھی مرثیہ گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ عام طور پر مرثیے واقعات کربلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا ان کے اعزہ و رفقا کی شہادت کے موضوع پر کہے جاتے ہیں۔ یہاں اعزہ سے مطلب ہے عزیز کی جمع، عزیز مطلب پیارے، یعنی ان کے پیارے جو دوست تھے، رشتہ دار تھے، اور رفقا مطلب دوست، رفیق کی جمع ہے، رفیق یعنی دوست ہوتا ہے، تو ان کی شہادت کے موضوع پر، موضوع مطلب ٹاپک پر کہے جاتے ہیں۔ لیکن اردو میں شخصی، قومی اور غیر مذہبی مرثیوں کے لیے بھی کمی نہیں ہے۔ جہاں تک شخصی مرثیوں کی بات ہے تو اس سلسلے میں حالی اقبال، سرور جہاں آبادی، چکبرست، صفی لکھنوی وغیرہ کے نام بطور خاص لیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے مختلف علمی، ادبی اور سیاسی شخصیتوں کی وفات پر اپنے جذبات غم کا اظہار کیا ہے۔ شخصی مرثیوں میں مولانا حالی کا مرثیہ غالب اور علامہ اقبال کا مرثیہ داغ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ دونوں مرثیے اپنے اپنے اساتذہ کی وفات پر لکھے گئے ہیں، جن میں اپنے غم اور قلبی واردات کو بڑی عقیدت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ شامل نصاب مرثیہ موسوم با مرثیہ غالب اردو کے شاہکار شخصی مرثیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو ہمارے نصاب یعنی سیلیبس میں جو شامل مرثیہ ہے وہ موسوم با مطلب اس کا نام رکھا گیا ہے، موسوم با سے مطلب ہے نام رکھا گیا ہے جس کا مرثیہ غالب، وہ اردو کے شاہکار مطلب سب سے بڑے کارناموں، شخصی مرثیوں کے سب سے بڑے کارناموں میں شمار ہوتا ہے مطلب اس کی گنتی ہوتی ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی جو غالب سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے، والہانہ عقیدت مطلب عاشقانہ عقیدت رکھتے تھے، آپ کے شاگرد کے ساتھ بڑے اچھے دوست بھی تھے، یعنی شاگرد تو تھے ہی، آپ کے ڈسپل تو تھے ہی، اس کے ساتھ ہی آپ کے جو ہے آپ سے اچھی دوستانہ ویوہار بھی ان کا تھا۔ جب بھی دہلی میں رہے غالب کی صحبت سے فیض اٹھاتے۔ غالب کی صحبت یعنی صحبت کا مطلب ہوتا ہے کمپنی یا سنگت، یعنی اس سے فیض اٹھاتے، فائدہ حاصل کرتے۔ حالی اپنے استاد غالب اور ان کی شاعرانہ عظمت کے قائل تھے۔ شاعرانہ عظمت یعنی شاعرانہ بڑائی کے قائل تھے، بڑے مطلب اس کے عاشق تھے۔ جب 1869 عیسوی میں غالب کے انتقال کی خبر ہوئی تو انہیں اپنے فاضل استاد کی موت کا گہرا صدمہ ہوا۔ فاضل مطلب پڑھے لکھے
عالم استاد کی موت کا انہیں گہرا صدمہ ہوا، چنانچہ اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے غم اور صدمے کا اظہار اس مرثیہ کی شکل میں کر کے غالب کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ خراج عقیدت کو ہندی میں ہم شردھانجلی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مرثیہ لکھ کر غالب کو اپنی خراج عقیدت پیش کی ہیں۔ For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafai channel.